Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है knowing the health of your business through 6 W's. यानी आप अपने बिजनेस की हेल्थ को 6 W से किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं. जैसे इंसानी हेल्थ के लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, बैरोमीटर्स होते हैं, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और उससे देखते हैं. बाज़ दफ़ा एक बंदा नज़र आ रहा होता है कि हाँ जी माशाल्लाह बढ़ भी रहा है और ठीक है और वज़न भी बढ़ रहा है, मोटा भी हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाते हैं किसी ना किसी मसले में तो कहता है नहीं जी ये चीज़ की तो हेल्थ ठीक नहीं हो रही. तो इसी तरह से हमें अपने बिज़नेस की हेल्थ भी मालूम करते रहने चाहिए. बज़ाहिर लग रहा होता है कि वो हमारा बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें सेल्स भी बढ़ रही है, सेल्स की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, वैल्यू भी बढ़ रही है, उसके अंदर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, हमें सब कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो बिज़नेस बेहतर नहीं है. तो इसके लिए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs होते हैं जो मैं अरसे से लोगों को करा रहा हूँ. और बैंक्स के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों की हैसियत को देखना होता है कि वो प्रोग्रेस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, हम उन्हें लोन दें या ना दें, पिछला लोन भी वापस दें या ना दें. तो उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न जो होता है बैंक्स को होता है. तो बैंक्स के अंदर मैं 100 से ज़्यादा वर्कशॉप कर चुका हूँ इसके ऊपर 1 से 3 दिन की, जिसको पाकिस्तान के बहुत सारे बैंकों ने और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने जो है मेरी वर्कशॉप अटेंड की है. तो वो बड़ा टेक्निकल सा है. तो मैंने कहा थोड़ा सा सिंपल वे के अंदर इस तरह से बना लिया जाए कि लोगों को आसानी से समझ आ जाए. तो मैंने 6 W's को वो बताया कि आप अपने बिजनेस की हेल्थ को मालूम करने के लिए, देखने के लिए इन 6 W's के थ्रू आप अपनी कंपनी की हेल्थ को एसेस कर लें कि आपकी कंपनी ठीक जा रही है कि नहीं जा रही. हो सकता है आपने पहले महीने 1 लाख प्रॉफिट कमाया, दूसरे महीने 1,10,000, तीसरे महीने 1,30,000, तो आपको लगा कि जी हम तो बहुत आगे जा रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा. इसी तरह से आपको लग रहा है कि आपने पहले महीने के अंदर जो है 10 लाख की सेल्स की, दूसरे महीने में 12 लाख की, तीसरे महीने में आपने 13 लाख की कर दी. तो आपको लग रहा है कि हमारी सेल्स भी बेहतर हो रही है, हमारा प्रॉफिट भी बेहतर हो रहा है, तो हम बेहतर हो रहे हैं. लेकिन ऐसा होता नहीं है जब तक आप उसे चेक ना कर लें, जब तक एक डॉक्टर जो है, और डॉक्टर भी कौन सा स्पेशलिस्ट, जब तक वो मुख्तलिफ उसकी असेसमेंट नहीं कर लेगा, मुख्तलिफ टेस्ट नहीं कर लेगा और वो देख के बता नहीं सकता, जब तक वो सारे डेटा को अच्छी तरह से चेक नहीं कर लेगा, वो नहीं बता सकता कि आपका बिजनेस तरक्की पर है या नहीं. तो इसके लिए जो है वो 6 W's हैं. पहला W जो है वो है विन बाय गो ऑफ कस्टमर. यानी पहला जो है वो आपकी कस्टमर की विनिंग है कि आप अपने कस्टमर को विन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. आपका कस्टमर आपसे खुश है कि नहीं है, आपका कस्टमर आपको छोड़ के तो नहीं जा रहा, आपके रिपीट कस्टमर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे. ये तो नहीं हो रहा कि एक दफ़ा एक बंदे ने लिया आपसे सामान और दूसरे ने दूसरी दफ़ा नहीं लेके. आप चाहे कितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट कर लें, कितनी अच्छी पैकिंग कर लें, आपका जब तक प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तब तक आपको कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा. हो सकता है आपकी सेल्स बढ़ती चले जाए. इसमें रिसर्च के अंदर एक मिसाल दी जाती है कि एक कंपनी ने डॉग फीड बनाई और उसने पैकिंग बहुत अच्छी रखी. उसने एडवर्टीजमेंट जो है उसके अंदर प्रिंट मीडिया से भी की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी की और बहुत ज़्यादा उसने की. और उसकी प्रोडक्ट जो है ना, वो जब उसने उसका इनॉग्रल किया तो उसकी प्रोडक्ट बहुत सेल हुई, बहुत ज़्यादा सेल हुई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल हो गई. रिपीट ऑर्डर से नहीं मिले, रिपीट कस्टमर दोबारा कोई लेने ही नहीं आया उसकी. तो उन्होंने वो सब बैठे कि भाई हम देखें कि मसला क्या है. तो पूरी टीम बैठी, उस टीम के अंदर मुख्तलिफ मसाइल को देखा गया कि भाई हमने तो बड़ी अच्छी पैकिंग रखी थी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी और इसके अंदर जो है बड़ी अट्रैक्टिव पैकिंग थी हमारी इसके अंदर और इतनी स्ट्रॉन्ग पैकिंग थी, और इसके अलावा जो है हमने बड़ी अच्छी मार्केटिंग की. ऑफर रह क्या जाता है. तो उसमें से एक बंदे ने कहा कि भाई हमने कुत्ते से तो पूछा ही नहीं, यानी हमने कुत्ते को तो ये चीज़ चखाई नहीं कि उसे पसंद भी है कि नहीं है.
وہ اس کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں تھا, انہوں نے چھوڑ دی. تو آپ کو جب تک آپ کے کسٹمر ریپیٹ نہیں ہوتے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کی پروڈکٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. تو سب سے زیادہ فوکس کس کو ہوتا ہے؟ کسٹمر. یہ کسٹمر ہی وہ ہے جو ہماری پوری کمپنی کے اخراجات, تنخواہیں, پروفٹ, ہر چیز پے کر رہا ہوتا ہے. کسٹمر پے کر رہا ہوتا ہے نا. اگر کسٹمر نہیں ہوگا تو ہم کیسے فیکٹری چلائیں گے, ہم اپنا کاروبار کیسے چلائیں گے بغیر کسٹمر کے؟ تو آج دنیا جو ہے وہ کہتی ہے سیٹسفائیڈ کسٹمر. آپ دیکھیے امریکہ ہو گیا, یورپ ہو گیا, یا ہم بھی کہتے ہیں سیٹسفائیڈ کسٹمر ہونا چاہیے. سیٹسفائیڈ کسٹمر یعنی اسے جو بھی پروڈکٹ ہے ہماری اسے تسلی سے ہماری وہ چیز خریدتا رہے اور وہ ہم سے لیتا رہے, ہم سے مطمئن ہے. جاپان اس سے اور آگے چلا گیا, وہ کہتا ہے نہیں سیٹسفائیڈ کسٹمر نہیں, ڈیلائٹڈ کسٹمر. آپ کا کسٹمر سیٹسفائی ہے, کوئی پرابلم آ گیا, کسی ایک کنسائنمنٹ میں اسے پرابلم آ گیا, یا کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا, یا اس کی مرضی کا کلر نہیں ملا, اس کی مرضی کا کمبینیشن نہیں ملا, تو وہ کسی اور سے لے لے گا کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ ہے, اسے سکون ہے کہ آپ چیز ٹھیک دیتے ہو, تو دوسرے سے بھی وہ دیکھ کے چیک کر کے چیز دے لے گا. وہ کہتا ہے نہیں ڈیلائٹڈ کسٹمر کرو. آپ ایکسٹرا مائلیج چلو. ایکسٹرا مائلیج کے اندر کیا ہے کہ جیسے آپ نے ایک کوٹ پینٹ کا سوٹ بیچا, اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی میجرمنٹ ٹھیک ہو, اس میں کوئی آلٹر نہیں ہو, اس کا کلر بھی اچھا ہو اور سارا ہر حساب سے ٹھیک ہو, یہ تو ہو گیا اس کی تسلی, سیٹسفیکشن. اب اس کی ڈیلائٹڈ کیا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر لائننگ ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر ایسیسریز, اس کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر جو ہے بٹنس اور زپس, ساری چیزیں اس کی ایکسپیکٹیشن سے بہت بہتر ہے, بہت اچھے. اور عرصے تک اس نے استعمال کیا, نہ کلر فیڈ ہوا اس کے اندر, نہ اس کے اندر دھواں آیا, نہ کوئی مسئلہ آیا, تو وہ آپ کا ڈیلائٹڈ کسٹمر. اب آپ کی چیز کا وہ انتظار بھی کرے گا, تھوڑی بہت مارکیٹ سے مہنگی ہوگی تو بھی وہ آپ کی چیز دے گا کیونکہ وہ ڈیلائٹڈ کسٹمر ہے. تو اب وہ جاپان کہتا ہے کہ آپ ڈیلائٹڈ کسٹمر ہو تو آپ اس کی چیز کو چھوڑ کر نہیں جائیں. مثلا اگر جو ہارلے ڈیوڈسن کا جو بائر ہے وہ کوئی اور بائک نہیں خریدے, چاہے کتنا ہی مسئلہ کیوں نہ, کتنی ڈیلے ہو جائے, کتنی پرائس مہنگی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس نے لینا وہی ہے. اسی طریقے سے جو کسٹمر رولز رائس کا ہے اس نے وہی گاڑی لینی ہے, چاہے کتنا ہی انتظار کرنا پڑے, کتنے مہینوں کا انتظار کرنا پڑے, لینا اس نے وہ رولز رائس. اسی طرح سے جس نے ایپل فون لینا ہے وہ تو کتنا انتظار کرنا پڑے, کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو, اسے لینا ایپل. تو یہ سب ڈیلائٹڈ کسٹمر ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کے کسٹمر آپ سے ڈیلائٹڈ ہیں, ایکسائٹیڈ ہیں, آپ کو ایکسٹرا پیسے دینا چاہتے ہیں, آپ کے لیے ایکسٹرا لائن لگنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں, انتظار کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کے کسٹمر اس طرح سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے دل جیت لیے, اور جب آپ اپنے کسٹمر کے دل جیتو گے تبھی آپ ترقی کرو گے, کیونکہ کسٹمر جو ہے نا وہ کنگ بھی ہے اور وہ باس بھی ہے. تو اس لیے پہلا بن جو ہے, پہلا ڈبلیو جو ہے ون بائی گو آف کسٹمر, سب سے پہلا. اور دوسرا ڈبلیو جو ہے وہ ہے ون بائی گو آف یور امپلائیز. آپ کے امپلائیز چاہے ورکرز ہوں, چاہے آپ کا سی او ہو, چاہے آپ کے ڈائریکٹرز ہوں, چاہے فنکشنل مینیجرز ہوں, چاہے آپ کا اسٹاف ہو, ٹیم ہو, کوئی بھی, اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے, وہ خوش ہیں, وہ ایکسائٹیڈ ہیں, ان کا دل لگتا ہے کام میں آنے کے لیے. پروفٹ کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے, آج کم ہو رہا ہے کل بڑھ جائے گا. لیکن اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے, آج پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے تو کل یہ کم ہوتا چلے جائے گا, اس کے بعد کمپنی مان. تو اس لیے ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہمارے سے سیٹسفائیڈ ہیں, وہ ایکسائٹیڈ ہیں, ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ناغے کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے وہ شارٹ لیوز اکثر لے کے جاتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے ان کے ٹرن اوور بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اسی سے آپ کی آرگنائزیشن کا کلچر بنتا ہے نا, اسی سے آگے جو تجربے کے ساتھ بندہ وہ خود بھی سیکھتا ہے, اپنے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, وہ پرسکون ہوتا ہے. تو کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے ملازمین کو جب رکھتی ہیں تو وہ اس حساب سے رکھتی ہیں کہ یہ ہمارا فیملی ممبر ہے. خاص طور پہ جاپان, وہ کہتا ہے یہ ہمارا فیملی ممبر ہے, ہم نے اسے نکالنا نہیں.
آپ دیکھیے آٹومیشن کی وجہ سے, روبوٹک چیزوں کی وجہ سے بہت ساری جاپانی کمپنیاں تھیں جس کے اندر ورکرز اور اسٹاف سرپلس ہو گیا. انہوں نے کبھی انہیں نکالا نہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھا دی, اپنی پروڈکشن بڑھا دی ایکسپورٹ کے لیے. یا انہوں نے اگر وہ آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے تھے, ایکسپورٹ میں وہ نہیں ہے تو ڈائیورسیفیکیشن کے اندر چلے گا, مختلف چیزیں بنانے. تو انہوں نے اپنے ورکرز کو اور اسٹاف کو نکالا نہیں. جب ہم اپنے ورکرز اور اسٹاف کو نکالتے نہیں ہیں تو ان کی لائلٹی ہو جائے. دوسرا اس کے اندر جو ہے ایک اور کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم اپنے ورکرز کو اور اسٹاف کو ایکسپینڈیچر سمجھتے ہیں, اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, ہم ایکسپینسز کو کنٹرول کرتے ہیں, کم سے کم خرچ کرتے ہیں نا. اور اگر ہم ان کو اپنا ایسیٹ سمجھیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کے اخراجات کرتے ہیں. مشینوں کو ہم ایسیٹ سمجھتے ہیں نا, اس کے لیے اچھے سے اچھا اسپیئر پارٹ لگاتے ہیں, اچھے سے اچھا لوبریکینٹ استعمال کرتے ہیں, اچھے سے اچھا ٹیکنیشین ہائر کرتے ہیں, بہترین طریقے سے ہم اسے چلاتے ہیں. تو ہم اس کو جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں. تو ہم اپنے ورکرز کو, اپنے اسٹاف کو اگر ہم ایسیٹ سمجھیں گے تو ہم ان کو بہت بہتر طریقے سے چلائیں گے اور ان کی بہت بہتر گروتھ ہوگی اور بہت لائلٹی ہوگی. بہت ساری آرگنائزیشن دیکھیے کہ ان کے اکثر لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تب ان کو چھوڑتے ہیں, ان سے پہلے نہیں چھوڑتے. ہاں خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے, کوئی کہیں شفٹ کر رہی ہو فیملی یا کچھ ہو تو وہ کرتے ہیں, ادروائز سارے. تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ آپ کے ورکرز مستقل ہیں, ان کا ٹرن اوور نہیں ہو. تو یہ ایک دوسرا ڈبلیو ہے. اس کے بعد تیسرا ڈبلیو جو ہے وہ ہے ون بائی گو آف یور وینڈرز. وینڈر بڑا اہم چیز ہے. جو آپ کو سپلائر ہے, جو آپ کو چیزیں صحیح دیتا ہے, وہ بہت اہم ہے. اگر آپ کو فرض کیجئے کہ آپ نے 1,00,000 یونٹ کسی سے لیے اور اس کے اندر 5,000 خراب ہو گئے. فرض کیجئے کہ آپ کار کی جو لائٹ لے, صرف انڈیکیٹر لائٹ لے رہے, ایک چھوٹی سی چیز ہے نا, 150 روپے کی چیز ہے. آپ کی 50 لاکھ کی کار اگر وہ نہیں ہوں گے, اگر اس کے اندر سے 10 بھی خراب ہوئے تو 10 گاڑیاں آپ کی نہیں بن سکیں گی. آپ کا کتنا لاکھوں کا نقصان ہو گیا. تو وینڈر بہت اہم ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے سپلائر جو کم سے کم پیسے میں چیز دیتا وہ سب سے اچھا ہے. آج دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے والمارٹ ہے, نائکی ہے, جیسی پینی ہے, ایکیا ہے, ٹوئٹا ہے, یہ کیا کرتے ہیں, پہلے اپنی کمپنیوں کو, پاکستان سے بھی بہت ساری کمپنیاں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, ان کو بھی پہلے وہ ایسیس کرتے ہیں کہ اس کمپنی کی پوزیشن کیا ہے, اس کے ایسیٹ کیسے ہیں, اس کا پلانٹ کیسا ہے, اس کا پروجیکٹ کیسا ہے, اس کا اسٹاف کیسا ہے, یہ کوالٹی کی جتنی صحیح پرفیکٹ زیرو ڈیفیکٹ کی دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے, مجھے مال زیادہ لینا ہو تو دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے. پرائس پہ بات ہی نہیں کرتے. جب یہ ساری چیزوں پہ وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں پھر آخر میں پرائس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے مہنگی چیز خریدنی بہتر ہے. آپ کی 10 کاریں اگر نہیں بن پا رہی صرف ایک انڈیکیٹر لائٹ کی وجہ سے, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو زیادہ پرائس پہ لے لیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اپنے وینڈر کا وہ انویسٹمنٹ کراتے ہیں, اگر ان کو کوئی مشین چاہیے وہ کراتے ہیں. دنیا جان میں کہیں پہ بھی ٹریننگ ہے تو ان کو ٹریننگ کراتے ہیں. خاص طور پہ جاپانی کمپنیاں شروع میں جاپان لے جا کے ٹریننگ کرتی تھیں اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ کرتی ہیں. تو وینڈر انڈسٹریز پہ بہت بڑا فوکس ہے. خاص طور پہ جاپان کا بہت بڑا فوکس ہے. جاپان کی جتنی کمپنیاں کام کرتی ہیں پاکستان کے اندر, جتنے سپلائر ہیں, جتنے وینڈرز ہیں, آٹو پارٹس والے یا بائک کے پارٹس بنانے والے, جاپان اس کے اوپر مستقل محنت کرتا ہے. ان کے لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے. ان سے براہ راست تو نہیں خرید رہا نا, ان سے براہ راست تو خرید رہا ہے ٹوئٹا والا یا ہونڈا والا, جاپان تو نہیں خرید رہا. لیکن جاپان ان کو بھی جو آٹو پارٹس کے سپلائر ہیں جو کمپنیوں کو دیتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے کوشش کرتا ہے. ان کو باہر لے جا کے بھی ٹریننگ دیتا ہے, یہاں آ کے بھی ٹریننگ دیتا ہے. ان کے یونٹس کو ایسیس کرتا ہے, ان کے یونٹ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے چند سال پہلے جاپان کے 8 لوگ پاکستان میں آئے تھے. 2 سال انہوں نے وینڈر انڈسٹری کے لیے, آٹو وینڈر انڈسٹری کے لیے اپلفٹ کا کام کیا. اس میں سزوکی کے سپلائر بھی تھے, اس میں ہونڈا کے سپلائر بھی تھے, اس میں یامہا کے سپلائر بھی
تھے اور اس کے اندر ٹویٹا کے سپلائر بھی جو ان کمپنیوں کو دے رہے تھے. لیکن وہاں پر ان کو کیا کہ اگر پارٹ صحیح ہوگا, پرفیکٹ ہوگا, اچھا ہوگا, سستا ہوگا تو کمپنی فلورش کرے گی, آٹو انڈسٹری فلورش کرے گی. تو 2 سال انہوں نے جائکا کے پلیٹ فارم سے 8 جاپانیوں نے پاکستان کے اندر کام کیا اور ان کے ساتھ 2 سال تک میں نے بھی یہ کام کیا. انہوں نے بڑی محنت سے بہت آگے لے جانے کی کوشش کی ہماری آٹو انڈسٹریز کو. تو وہ وینڈرز کو اور جنرلی کیا ہوتا ہے, یہ مہنگا دے رہا ہے اسے چینج کر لو, اس سے یہ کام کرا لو, یہ کام نکل جائے تو پھر وہ لے لو, یہ مشین لے لے کوئی بات نہیں اپنے پلے سے لے, ہم نہیں, کو ایسا نہیں کرتے. اور وینڈر انڈسٹریز کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. اور جاپان کی ترقی کا جو راز ہے وہ وینڈر انڈسٹری, سپلائرز. تو وینڈر اگر خوش ہوگا اس کو وہ کولیبریٹو پارٹنر کہتے ہیں. ان کو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ دھوکے, یہ امر بیل ہے, یہ تو ہمارا پروفٹ کھا رہے ہیں. نہیں, وہ کہتا ہے یہ ہمارے کولیبریٹو پارٹنرز ہیں, یہ کمائیں گے تو ہم ان سے کمائیں گے. تو مستقل ان کی اپلفٹ کے لیے, ان کی گروتھ کے لیے کام کرتا ہے. آپ جاپان کو دیکھیے, جب وہ کھلونے بناتا تھا تو ان کی وینڈر انڈسٹریز تھی. جب الیکٹرانک سامان بنانے لگے تو اس کو ساتھ لے کے چلے. جب وہ کاروں کے اوپر آ گئے تو ان کو ساتھ لے کے چلے گئے. آج رپورٹ بنا رہے ہیں تو کوئی وینڈر انڈسٹری ان کو ایکسپینڈ کرتے رہے نا. تو جاپان کی چیزیں جو ہے وہ ریلائبل کیوں ہیں؟ دنیا جہان کے اندر ریلائبل ہے. اگر دنیا میں کوئی پروڈکٹ ایز جو ہے کوالٹی کے حساب سے چلتی ہے, کیونکہ جاپان کہتا ہے زیرو ڈیفیکٹ ان آل دا ٹائم زیرو ڈیفیکٹ. تو آپ دیکھیے کہ جب امریکہ کے اندر بھی جو کار بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کے ملازمین کی اگر آپ کار پارکنگ کے اندر جائیں گے تو زیادہ تر جاپانی کاریں ملیں گی. تو یہ ٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا بغیر وینڈر انڈسٹریز کے نہیں ہوگا. آپ آج ایک سپلائر سے کام کر رہے ہیں, کل دوسرے سے کر رہے ہیں, پرسوں تیسرے سے کر رہے ہیں, تو آپ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کو یہ اس کا خیال رکھنا ہوگا. آپ کو اگر ترقی کرنی ہے تو یہ آپ کے پارٹنرز ہیں, ان کی ترقی کے ساتھ, ان کے پروفٹ کے ساتھ آپ ترقی کرو گے, ادروائز آپ ترقی نہیں کرو گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں چوتھے ڈبلیو کے اوپر. چوتھے ڈبلیو کے اوپر ہم آ جاتے ہیں, یعنی ون بائی وو آف یور شیئر ہولڈرز. جو کمپنیز ہیں, جو جن کو چاہے پارٹنرز ہیں, چاہے وہ آپ کے جو ہے ڈورمنٹ سلیپنگ پارٹنرز ہیں کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں, ان کو بھی پروفٹ ملنا چاہیے. اور جیسے جیسے آپ گرو کرتے جاتے ہیں تو آپ پھر جو ہے بڑی کمپنی پارٹنرشپ پہ آتے ہیں, پھر آپ جو ہے پرائیویٹ لمیٹڈ پہ آتے ہیں, پھر پبلک لمیٹڈ پہ اور لسٹڈ کمپنی پہ آتے ہیں. یہ اسٹیپ. تو جو آپ کے پروفٹ جن کو جا رہا ہے, جو بھی آپ کے پارٹنرز ہیں, وہ آپ کے اس کارکردگی سے خوش ہوں, ان کو اچھا پروفٹ ملے. تو سب سے زیادہ آپ کو جو فوکس کرنا ہے کہ ان کے اوپر بھی کرنا, ان کے اوپر بھی پروفٹ کا فوکس کرنا ہے. کیونکہ اگر ان کو اچھا پروفٹ ملے گا تو وہ پھر آپ کی کمپنی کے ساتھ جڑے رہیں گے, نہیں تو آپ کے شیئر بیچتے چلے جائیں گے, آپ کے شیئر کی مارکیٹ گرتی چلے جائیں گے. اور اگر آپ کے ویسے پارٹنر ہے, سلیپنگ پارٹنر ہے, تو کہیں گے یار یہ پیسے دے دو, مجھے تو گھر پہ بڑی ضرورت پڑی, یہ مسئلہ ہے, اور انہوں نے کہیں اور لگانے ہوتے. تو ان کی ایکسائٹمنٹ اور ان کی ڈیلائٹنیس بہت ضروری ہے, جو آپ کے شیئر ہولڈرس. سب سے بڑی کمپنی جو ہے, اگر آپ دیکھیں دنیا کا جو آلموسٹ ریچسٹ بندہ ہے, 2008 میں تو تھا اور آج بھی وہ ریچسٹ ہوتا, اگر وہ لوگوں پہ پیسے نہ خرچ کر رہا ہوتا, عام چیریٹی نہ دے رہا ہوتا, وہ بلینز آف ڈالر, بلین اور روپے نہیں, بلینز آف ڈالر میں دیتا ہے. اور وہ ہے وارن بفیٹ. وہ اربوں روپے کی جو ہے چیریٹی دیتا, اربوں روپے. اور ابھی بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کی 63 کمپنیاں ہیں, 63 کمپنیاں, جس میں ایئر لائن بھی ہے, مختلف ٹائپ کی ڈائیورسیفائڈ اس کی کمپنیاں ہیں. اور وہ ان کے ساتھ نہ کوئی رپورٹ لیتا ہے ڈیلی, نہ کوئی میٹنگ کرتا ہے, نہ کوئی اور کوئی کام کرتا ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ ہر کمپنی کے سی او کے ساتھ ایک دفعہ میٹنگ کرتا ہے, سال میں صرف ایک دفعہ میٹنگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. میں نے چن کے ہیرے رکھے ہیں, چن کے نورتن رکھے, اور مجھے اس میں کرنے کی ضرورت. وہ سال میں ان کے ساتھ صرف ہر ایک کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کرتا ہے.
63 कंपनियों के CEOs के साथ, और उसमें वो कहता है कि मैं 2 पॉइंट्स रखता हूँ, उनको 2 पॉइंट्स कहता हूँ. पहला पॉइंट है इम्प्रूव शेयर होल्डर्स वेल्थ, और दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन पॉइंट नंबर 1. यानी असल पॉइंट ही है, अगर आपके शेयर होल्डर शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब है आपकी सेल्स भी बढ़ रही है, आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी हो रही है, आपकी एक्सपेंशन भी हो रही है, आपके वर्कर्स भी सेटिस्फाइड हैं, आपके वेंडर्स भी सेटिस्फाइड है, आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, सारे खुश हैं. जब ही तो तरक्की हो रही है ना. शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, आज 11 हो गई तो इसका मतलब है बेहतर हो गई, 9 हो गई तो इसका मतलब है. तो एक बड़ा बैरोमीटर है ना. तो इसलिए वो ये इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि आप उनका भी वो भी कहे वाह क्या बात है. तो इसलिए शेयर होल्डर्स की वर्थ है इसमें. उसके बाद 5वां W जो है वो है विन बाय गो ऑफ कम्युनिटी, कि आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं. आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं. आप क्या सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, क्या आप लोग कंपनी के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, जिसको आप CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा अपनी इस कम्युनिटी का, जो उनके ऑफिस के पास या फैक्ट्री के पास जो कम्युनिटी होती है उनके ऊपर उन्होंने खर्च करना. उसके लिए स्कूल बनाने होते हैं, कॉलेज बनाने होते हैं, यूनिवर्सिटी बनानी होती है, हॉस्पिटल्स बनाने, बहुत कुछ करना होता है. उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है. एक ज़माने में जो इसकी इंटरनेशनल पेप्सी इंटरनेशनल थी, उसकी CEO जो थी वो इंदिरा करके इंडियन एक बंदी थी, वो पूरी दुनिया के अंदर वो उसकी CEO थी पेप्सी. उसने एक दफ़ा कहा था कि आज हमसे जो कस्टमर है और फ्यूचर का जो कस्टमर है ख़ास तौर पे वो हमसे ये कहेगा कि आपका इस कंपनी का मकसद क्या है. अगर हमारा मकसद हम उसे कहेंगे प्रॉफिट कमाना तो वो कहेगा जाओ मैं तुम्हारी चीज़ नहीं करूँ. अगर हम कहेंगे हमारा उसका मकसद है कि एनवायरनमेंट के लिए बेहतर करना, लोगों के लिए अच्छे हालात पैदा करने और उसके बाद चीज़ों को संभाल के रखना है और हमने आपको फ़ायदा पहुंचाना है, आपकी लोगों के लिए काम करना है कम्युनिटी के, तो वो हमसे काम करेगा, फिर वो हमसे माल खरीदेगा. तो ये कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है. और लोग अरबों का काम करते हैं, अरबों से खरबों का काम करते हैं कम्युनिटी के अंदर. आप देख लीजिए इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर. आप देखिए दाऊद वालों ने दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, आदमजी वालों ने आदमजी साइंस कॉलेज बनाया. इसके अलावा जो है बहुत सारों ने हॉस्पिटल्स बनाए. सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं. इसी तरीके से आप वार्रेन बुफेट वगैरह को देख, बेतहाशा काम करते हैं वो कम्युनिटी के लिए. इसी तरीके से आप इंडिया के अंदर देखिए, उसके अंदर भी जो बड़े उनके ग्रुप्स हैं कितना काम कर रहे हैं. अभी ये 9 तारीख को इस महीने की उनके वो रतन टाटा की डेथ हुई है. रतन टाटा अपनी हर कंपनी का प्रॉफिट कम लेते थे और लोगों पे ज़्यादा खर्च करते. इसी तरीके से अजीम प्रेम जी को देख लीजिए आप, इसी तरीके से रिलायंस ग्रुप को देख लीजिए. ये सारे कुछ क्या कर रहे हैं, ये कम्युनिटी के ऊपर बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं. हमारी कंपनियां भी कम्युनिटी पे बहुत खर्च कर रही हैं. आज हमारे यहाँ 5000 से ज़्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर ये है माइंस हैं. कानूनी का काम ज़्यादा हो रहा है. अब माइंस के लिए कंपलसरी है कि आप अपने इलाके के 70% लोगों को तो एम्प्लॉय करें, फिर मुलाजमतें दें. और उसके अलावा जो है उनकी कम्युनिटी के लिए आप स्कूल कॉलेज भी बनाएंगे और आप अपने हेल्थ सेंटर भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे, चाहे वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कुछ भी. तो कम्युनिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेहतर होती चली जा रही है. तो कम्युनिटी के अंदर जहाँ पर वो अदारा है या वो कंपनी है, एक तो उसको ये फ़ायदा होगा कि उनको अच्छी तालीम मिलेगी, तो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन फ्री में मिल जाएगी, फ्री में उनका इलाज होता चला जाए. तीसरा उनका फ़ायदा ये होगा कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे, पढ़ लिख के बड़े होंगे, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अपने इलाके में मिल जाएगी. तो कम्युनिटी है. उसके बाद छठा और आखिरी W है विन बाय गो ऑफ योरसेल्फ. आपको भी तो चाहिए ना प्रॉफिट, आपको भी तो सुकून चाहिए, आपको भी तरक्की चाहिए ना. आप सुकून है कि नहीं है?
آپ سب کو پروفٹ مل رہا ہے، آپ کو نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لون اتنا لیا ہوا ہے کہ آپ بینک کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ اپنے لیے تو کام ہی نہیں کر رہے، آپ تو بینک کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ اس کو دیکھیے، اور اگر آپ کے یہ سب کو پروفٹ مل رہا ہے، آپ کو کم پروفٹ مل رہا ہے، تو مے بی آپ کو ایکسپینشن کی ضرورت ہو، مے بی آپ کا جو 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 وہ بریک ایون پوائنٹ ہے، جہاں نہ پروفٹ ہے نہ لاس ہے، وہ کم ہو. تو ہو سکتا ہے وہ، تو آپ کو ڈائیورسیفیکیشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کمپنیوں کی ڈائیورسیفیکیشن کتنی، آپ میاں منشا گروپ کو دیکھ لیجئے کتنی ڈائیورسیفیکیشن، بینک بھی ہے، انشورنس کمپنی بھی ہے، ٹیکسٹائل مل بھی ہے، پاور پلانٹ بھی ہے. اسی طرح سے آپ داؤد گروپ کو دیکھ لیجئے، آپ اسی طریقے سے آپ ان کو دیکھ لیجئے، پریم جی گروپ کو دیکھ لیجئے، آپ ٹاٹا گروپ کو دیکھ لیجئے، آپ جو ہے اس کو ریلائنس گروپ کو دیکھ، کتنے قسم کے کام ہیں. تو آپ ڈائیورسیفیکیشن کیجئے، کیونکہ ایک وقت تک ایسا آئے گا کہ آپ جتنا مال بناؤ گے اس سے زیادہ آپ کے لوکل میں ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ ایکسپورٹ کرو. ایکسپورٹ میں بھی کیونکہ دوسری دنیا کے لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں نا، یہ تو اب گلوکل ہے، ہر بندہ کام کر رہا ہے نا ایکسپورٹ کے اندر. تو ایک لمٹ ایسی آئے گی کہ آپ زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر سکو گے. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو ڈائیورسیفیکیشن میں جانا ہے، آپ کو مختلف طرح کے کام کرنا، آپ کو فرینچائزز بھی دینی ہے، آپ کو برانچز بھی کرنی ہے، آپ کو ڈائیورسیفیکیشن میں جانا ہے. آپ کپڑے کا کام کر رہے تھے، اب آپ جو ہے کاروں کا کام کیجئے. دیوان گروپ کے کتنے ہیں، انہوں نے دھاگے کے پلانٹ سے شروع کیا تھا، آج ان کے کاروں کا بھی پلانٹ ہے، شوگر کا بھی ہے، سیمنٹ کا بھی ہے. کتنی یہ ڈائیورسیفیکیشن ہے نا، ایک ہی فیلڈ میں تو نہیں ہے. آئل کا بھی ہے دیوان والوں. تو آپ ڈائیورسیفیکیشن کیجئے، آپ اپنے آپ کو ایک مستقل گرو کرتے چلے جائیں. مستقل گرو کیسے کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ چیلنج کیجئے، آپ اپنی آرگنائزیشن کو چیلنج کیجئے، اپنے آپ کو چیلنج کیجئے، تبھی آپ رہیں گے نا. ہارلے ڈیوڈسن نے کام 1903 میں ایک موڑ پر شروع کیا تھا، ایک گیریج سے شروع کیا تھا انہوں نے. آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. رولز رائس 2 بندوں کا تھا، رولز اور رائس کا، چھوٹی سی سیٹنگ تھی. آج دیکھیے دنیا کی نیڈ ہے نا وہ، تو وہ اپنے آپ کو چیلنج دیتے چلے گئے. ایپل وہ کسی کو کاپی نہیں کرتا، لوگ اسے کاپی کرتے ہیں، وہ کسی کو کاپی نہیں کرتا. وہ ہر دفعہ ایک نئی چیز ایڈ کرتا ہے، کئی نئی چیزیں ایڈ کرتا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں نا، تو آپ بھی اپنے آپ کو چیلنج دیجیے. تو یہ 6 آپ اپنی آرگنائزیشن میں اپنے اس کے اندر دیکھ لیجیے. اگر یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 ڈبلیوز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ادارہ ترقی کر رہا ہے، اس کی صحت اچھی ہے، ویلتھ اچھی ہے، ٹریڈ اچھا ہے، اور وہ گرو کرے گا، کرتا